हल्की बारिश अभी थमी ही थी कि शहर के पुराने हिस्से में वाक़ा एक छोटे से मकान के बाहर लोगों का हुजूम आहिस्ता आहिस्ता छूटने लगा। इन सब के दरमियान सफ़ेद दुपट्टे में मलबूस, चेहरे पर बेबसी और आंखों में मुसलसल बहते आंसू लिए ईमान खामोश खड़ी थी। चंद दिन पहले तक वो एक सिलाई सेंटर में काम करके अपनी बीमार माँ और छोटे भाई का सहारा बनी हुई थी, मगर एक ही हादसे ने इसकी पूरी दुनिया बदल दी। इसके वालिद जो बरसों पहले घर छोड़ चुके थे, अचानक एक सड़क हादसे में जान की बाजी हार गए। इनके नाम पर सिर्फ कर्जे, अधूरे वादे और चंद सरकारी कागजात रह गए, जिन्होंने ईमान के घर को मजीद मुश्किलात में ढकेल दिया। वालिद की तदफीन के अगले ही दिन कर्ज खवा दरवाजे पर आ खड़े हुए। हर शख्स अपनी रकम मांग रहा था, मगर ईमान के पास देने के लिए कुछ भी न था। इसी दौरान इसे मालूम हुआ कि इसके मरहूम वालिद ने बरसों पहले एक बाअसर सन्नाटकार हाजी सलीम मिर्ज़ा से बड़ी रकम उधार ली थी। हैरत की बात यह थी कि हाजी सलीम ने कर्ज वापस मांगने के बजाय अयमन को अपने घर आने का पैगाम भेजा। अयमन खौफ और बेयकीनी के आलम में मिर्ज़ा हाउस पहुंची। वसीओ अरीज महल नुमा घर, कीमती झाड़ फानूस और खामोश राहेदारियां इसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लग रही थी। हाजी सलीम ने इसे बताया कि इसके वालिद ने मरने से चंद माह पहले एक तहरीरी माहिदा किया था। अगर कर्ज अदा न हो सका तो ऐमान का निकाह इनके बड़े बेटे साहिल मिर्ज़ा से कर दिया जाएगा, ताकि वो लड़की और इसके ख़ानदान की जिम्मेदारी उठा सके। ऐमान के कदमों तले ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला पहले ही लिखा जा चुका था और इसे इसकी खबर तक ना थी। ऐमन को यूँ महसूस हुआ जैसे इसके इर्द गिर्द की हर आवाज़ अचानक खामोश हो गई हो। वो चंद लम्हे तक हाजी सलीम के चेहरे को देखती रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मेरे बगैर कैसे किया जा सकता है? हाजी सलीम ने गहरा सांस लिया। मैं जानता हूँ बेटी, तुम्हारा सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। सच तो यह है कि मुझे भी ये शर्त पसंद नहीं थी, मगर तुम्हारे वालिद ने ज़िद की थी। वो अपनी आखिरी मुलाकात में बार बार यही कहते रहे कि अगर इनके साथ कुछ हो जाए तो इनकी बेटी बेसहारा ना रह जाए। उन्होंने कर्ज वापस करने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। आखिरकार उन्होंने ये माहिदा खुद लिखकर मेरे हवाले किया। ऐमन के दिल में अपने मरहूम वालिद के लिए गुस्सा भी था और दर्द भी। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि किसी ने इसकी किस्मत एक कागज़ पर लिख दी है। इसने मजबूत लहजे में कहा, अगर मैं इनकार कर दूं तो? हाजी सलीम ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद जवाब दिया, फिर मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन कानून के मुताबिक कर्ज तुम्हारे ख़ानदान पर मुंतकिल हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम तुम शायद बरसों में भी अदा ना कर सको। तुम्हारा ये घर, तुम्हारी माँ का इलाज, तुम्हारे भाई की पढ़ाई सब खतरे में पड़ जाएगी। ये अल्फाज ऐमन के दिल पर पत्थर की तरह गिरे। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपनी नहीं, अपनी माँ और भाई की किस्मत का भी फैसला करने जा रही है। इसी शाम मिर्ज़ा हाउस में एक और तूफान बरपा था। साहिल मिर्ज़ा, जो ये कामयाब आर्किटेक्ट था, कई साल से बैरून मुल्क अपनी कंपनी चला रहा था। वो सिर्फ चंद दिन के लिए पाकिस्तान आया था ताकि अपने वालिद की तबीयत का हाल पूछ सके, मगर घर पहुंचते ही इसे इस अजीब फैसले के बारे में बताया गया। मैं ये शादी नहीं करूँगा। इसकी आवाज़ पूरे डाइनिंग रूम में गूंज उठी। इसके वालिदा शमाइला मिर्ज़ा ने भी फ़ौरन इसकी तायीद की। बिल्कुल नहीं, हमने अपने बेटे के लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे, और अब एक अनजान गरीब लड़की इस घर की बहू बनकर आ जाए। हाजी सलीम ने सख्त लहजे में कहा, यह सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं, यह अमानत है। इसके वालिद ने मुझ पर एतमाद किया था और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। शमाइला ने तंजिया हंसी हंसी, वादा आपने किया था, जिंदगी तो मेरे बेटे की बर्बाद होगी। साहिल खामोशी से खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। हकीकत यह थी कि इसके इनकार की वजह सिर्फ तबखाती फ़र्क नहीं था। 2 साल पहले इसकी मंगेतर ने कारोबारी मुफाद के लिए इसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली थी। इस वाक़ये के बाद इसने कसम खा ली थी कि वो कभी किसी रिश्ते में नहीं बंधेगा। इसे लगता था कि शादी सिर्फ समझौतों और धोखों का दूसरा नाम है। अब एक ऐसा निकाह जिसमें इसकी मर्जी ही शामिल ना हो, इसे ख्वाहिश से भी बदतर महसूस हो रहा था। चंद दिन बाद हालात ने सबको ये कैसे मोड़ पर ला खड़ा किया।
جہاں کسی کے پاس اپنی مرضی کا راستہ باقی نہیں رہا۔ ایمن نے اپنی بیمار ماں کو دیکھا، بھائی کی معصوم آنکھوں میں مستقبل کے خواب دیکھے اور خاموشی سے اس نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ دوسری طرف ساحل نے صرف اپنے باپ کی عزت اور ان کی بگڑتی صحت کی خاطر رضامندی ظاہر کی، مگر دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس رشتے کو کبھی دل سے قبول نہیں کرے گا۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی، مگر کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ مجبوری کا رشتہ آنے والے دنوں میں کتنی زندگیاں بدلنے والا تھا۔ نکاح نہایت سادگی سے ہوا، نہ بینڈ باجا تھا، نہ روشنیوں کی چمک، نہ خوشیوں کی وہ رونق جس کا خواب ہر لڑکی بچپن سے دیکھتی ہے۔ چند گواہ، ایک مختصر دعا، نکاح خوان کی آواز اور پھر ایک لمحہ جس نے ایمن کی پوری زندگی بدل دی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ ابھی تازہ تھا، مگر دل میں کسی دلہن جیسی خوشی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ محبت سے نہیں، مجبوری سے بندھا ہے۔ ساحل نے نکاح کے دوران ایک بار بھی ایمن کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، جیسے وہ اس لمحے کو جلد از جلد ختم کر دینا چاہتا ہو۔ نکاح کے فوراً بعد وہ اپنے والد کے پاس گیا، ان کے ہاتھ چومے اور صرف اتنا کہا، میں نے آپ کی بات رکھ لی، اب مجھ سے مزید کسی امید کیجیے گا نہیں۔ یہ الفاظ اتفاقاً ایمن نے بھی سن لیے تھے۔ اس کے سینے میں ایک ٹھیس سی اٹھی، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ وہ جانتی تھی کہ عزت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ رخصتی کے وقت اس کی بیمار ماں نے اسے سینے سے لگا لیا، کانپتی آواز میں بولی، بیٹی مجھے نہیں معلوم قسمت نے تیرے لیے کیا لکھا ہے، مگر ایک بات کبھی مت بھولنا، انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے، دولت نہیں۔ اگر کبھی تیرے ساتھ ناانصافی ہو تو اپنا وقار مت کھونا۔ ایمن نے آنسو پونچھتے ہوئے ماں کا ہاتھ چوما اور خاموشی سے مرزا ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس کا استقبال پھولوں سے نہیں، ٹھنڈی نگاہوں سے ہوا۔ شمائلہ مرزا نے ایک رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ گھر کسی سرائی کی طرح نہیں جہاں جو آئے آرام کرے، یہاں ہر شخص اپنی ذمہ داری خود نبھاتا ہے، امید ہے تم بھی جلدی یہ بات سمجھ جاؤ گی۔ ایمن نے ادب سے سر جھکا دیا، جی میں پوری کوشش کروں گی۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے ایک نوجوان نیچے اترا، لمبا قد، پر اعتماد انداز اور ہونٹوں پر عجیب سے مسکراہٹ۔ وہ تھا فراز مرزا، ساحل کا چچا زاد بھائی، جو کئی سالوں سے اسی گھر میں رہتا تھا اور حاجی سلیم کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس نے ایمن کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ہلکے تنز سے بولا، تو آخرکار اس گھر کی نئی بہو آ ہی گئی۔ اس کی نگاہوں میں ایسی بے تکلفی تھی جس نے ایمن کو پہلی ہی ملاقات میں بے چین کر دیا۔ اس نے نظریں جھکا لی، مگر فراز کے چہرے پر اب بھی وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ رات کو ایمن کو بتایا گیا کہ ساحل اپنے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دروازے تک پہنچی، اندر داخل ہوئی تو دیکھا ساحل کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ایمن کی طرف دیکھا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ نکاح صرف ایک ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں تمہیں کوئی جھوٹی امید نہیں دوں گا، تمہیں اس گھر میں عزت ضرور ملے گی، لیکن میرے دل میں بیوی کی جگہ فی الحال کسی کے لیے نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے الماری سے ایک فائل نکالی، یہ اس گھر کی کچھ اصول ہیں، اگر ہم دونوں ایک دوسرے کی حدوں کا احترام کریں گے تو یہ رشتہ آسانی سے چل سکتا ہے۔ ایمن نے فائل کی طرف دیکھا، پھر ساحل کی طرف۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ بیوی نہیں، کسی معاہدے پر دستخط کرنے آئی ہو۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں کسی پر بوجھ بننے نہیں آئی، بس اتنی درخواست ہے کہ مجھے بے عزت نہ کیجیے گا۔ یہ سن کر پہلی بار ساحل کے چہرے پر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسی رات کمرے سے نکلتے ہوئے فراز نے دور سے یہ منظر دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے خود سے بولا، یہ رشتہ جتنا کمزور ہے اسے توڑنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ مرزا ہاؤس میں صبح کا آغاز ہمیشہ وقت کی پابندی سے ہوتا تھا۔ فجر کی کچھ ہی دیر بعد پورا گھر جاگ جاتا، ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے اور ناشتے کی میز مقررہ وقت پر سج جاتی۔ ایمن بھی اگلے ہی صبح سب سے پہلے اٹھ گئی۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر خاموشی سے کچن کا رخ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ نئے گھر میں اپنی ذمہ داریاں خوش دلی سے نبھائیں تاکہ شاید لوگوں کے دل نرم ہو جائے۔ کچن میں موجود پرانی ملازمہ ختیجہ نے حیرت سے اسے دیکھا، ارے بہو بی بی، آپ یہاں؟
آپ کو تو آرام کرنا چاہیے تھا، ایمن نے مسکرا کر جواب دیا۔ کام کرنے سے کبھی کسی کی عزت کم نہیں ہوتی۔ خالہ بتائیے میں کیا مدد کروں؟ خدیجہ کی آنکھوں میں بے اختیار اپنائیت اتر آئی۔ برسوں سے اس گھر میں رہتے ہوئے اس نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا، مگر نئی دلہن کی زبان میں غرور کا ایک لفظ بھی نہ تھا۔ دونوں نے مل کر ناشتے کی تیاری مکمل کی، مگر جیسے ہی سب لوگ میز پر جمع ہوئے، شمائلہ مرزا نے صرف ایک نظر ایمن کی طرف ڈالی اور پھر کپ میں چائے رکھتے ہوئے بولی، یہ پراٹھے کس نے بنائے ہیں؟ جی میں نے، ایمن نے ادب سے جواب دیا۔ شمائلہ نے ایک نوالا توڑا، بامشکل چھوتا اور فوراً پلیٹ ایک طرف سرکا دی۔ نمک کم ہے، اتنا بھی نہیں آتا، ہمارے گھر میں کام کرنے کی بھی کچھ معیار ہیں۔ ایمن نے فوراً معذرت کی، معاف کیجیے گا، آئندہ خیال رکھوں گی۔ خدیجہ جانتی تھی کہ پراٹھے بالکل ٹھیک بنے تھے، مگر وہ خاموش رہی۔ اس گھر میں ملازم اپنی رائے دینے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ ساحل بھی میز پر موجود تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایمن کی کوئی غلطی نہیں تھی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کی خاموشی نے ایمن کو ڈانٹ سے زیادہ تکلیف دی۔ ناشتے کے بعد شمائلہ نے گھر کی چابیاں ایک میز پر رکھی اور سخت لہجے میں کہا، آج سے اوپر والا پورا حصہ، مہمانوں کے کمرے، اسٹور اور لائبریری کی صفائی تم دیکھو گی۔ میں بہو کو خالی بیٹھنے کی عادت نہیں ڈالتی۔ اتنا بڑا گھر سنبھالنا کئی ملازمین کا کام تھا، مگر یہ سب ایک ہی دن ایمن کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ خاموشی سے کام میں لگی گئی۔ دوپہر تک اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا اور کمر درد سے جھکنے لگی تھی، مگر اس نے کسی سے شکایت نہ کی۔ اسی دوران فراز ہاتھ میں کافی کا مگ لیے اوپر آیا۔ اس نے ایمن کو بھاری کتابوں کی الماری صاف کرتے دیکھا اور طنزیہ انداز میں ہنسا۔ مرزا ہاؤس کی بہو کا ملازمہ زیادہ لگ رہی ہو۔ ایمن نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ فراز اس کے قریب آ کر بولا، شرم کی بات تو تب ہوگی جب تمہیں سمجھ آئے گی کہ اس گھر میں تمہاری اصل حیثیت کیا ہے۔ ایمن نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹایا، براہ کرم فاصلے میں رہ کر بات کیجیے۔ فراز نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیے، جیسے مذاق کر رہا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے ایمن کے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے ایک بات کہہ گیا، اس گھر میں ہر چہرہ ویسا نہیں جیسا نظر آتا ہے، جلد سمجھ جاؤ گی۔ شام کو حاجی سلیم نے ایمن کو بلایا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے۔ یہ کیا ہوا بیٹی؟ ایمن نے فوراً دوپٹہ کھینچ کر ہاتھ چھپا لیے۔ کچھ نہیں، نئے کام کی عادت نہیں تھی۔ حاجی سلیم سب سمجھ گئے، مگر خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے بیوی سے اس بارے میں بات کی تو گھر میں ایک نئی لڑائی کھڑی ہو جائے گی۔ ان کی بیماری پہلے ہی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ ہر قیمت پر گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے تھے۔ اسی رات ساحل کے پاس بیرون ملک سے ایک اہم فون آیا۔ کال ختم ہونے کے بعد اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اگلی صبح سب کو اطلاع دی، مجھے 1 سال کے لیے دوبارہ لندن جانا پڑے گا۔ کمپنی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ یہ سنتے ہی شمائلہ کے چہرے پر اطمینان آ گیا، مگر ایمن کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی اتر گئی۔ نکاح کو صرف چند دن ہوئے تھے اور اب اس کا شوہر اسے اس وسیع گھر میں تنہا چھوڑ کر جانے والا تھا۔ ساحل کے بیرون ملک جانے کی خبر نے ایمن کے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا کر دیا۔ اگرچہ ان دونوں کے درمیان ابھی تک شوہر بیوی جیسا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے ایک ایسا سایہ بھی اٹھنے والا ہے جو کم از کم اس گھر میں اس کی موجودگی کا جواز تھا۔ اگلی صبح ساحل خاموشی سے اپنا سامان گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ حاجی سلیم بار بار اسے نصیحتیں کر رہے تھے، جبکہ شمائلہ مرزا اس کے سفر کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ایمن دور کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جاتے ہوئے کم از کم رسمی طور پر ہی صحیح ساحل اس سے 2 لفظ بات کر لے، مگر اس نے صرف ایک مختصر نظر اس کی طرف ڈالی اور قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، مجھے نہیں معلوم واپسی میں کتنا وقت لگے گا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ابو سے کہہ دینا۔ ایمن نے ہلکے سے سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے لبوں تک آ کر رک گئے۔ چند لمحوں بعد گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی اور ایمن دیر تک اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ساحل کے جانے کے بعد مرزا ہاؤس کا ماحول یکسر بدل گیا۔ حاجی سلیم کاروباری معاملات
और अपनी गिरती हुई सेहत में उलझे रहते, जबकि शमाइला मिर्जा का रवैया पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया। अब वो घर के तकरीबन तमाम इंतजामात ऐमन के सुपुर्द कर देती। सुबह नाश्ते से पहले पूरे घर की निगरानी, दोपहर में मेहमानों की खिदमत, शाम को किचन का हिसाब और रात गए तक सफाई का जायजा लेना, ये सब इसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया। मुलाजिमीन मौजूद थे, मगर शमाइला जानबूझकर हर काम ऐमन से करवाती। अगर कहीं मामूली सी भी कमी रह जाती तो सबके सामने इसकी तस्लील करती। ऐमन हर बार खामोशी से माफ कीजिए कह देती। इसने अपनी माँ की बात याद रखी थी कि बाज़ जंगें खामोशी से जीती जाती हैं। इन्हीं दिनों फराज ने अपनी असल चालें शुरू की। वो बेज़ाहिर सबके सामने ऐमन से निहायत शाइस्तगी से पेश आता, मगर जैसे ही मौका मिलता तंजिया जुमलों और नफसियाती खेलों से इसे परेशान करने लगता। कभी जानबूझकर अहम फाइलें या कीमती चीजें किसी और जगह रख देता और फिर शमाइला के सामने यही जाहिर करता कि ऐमन की लापरवाही की वजह से सामान गुम हो गया है। कभी मुलाजमीन से ऐसी बातें फैलाता कि नई बहू घर के मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। ऐमन को अंदाज़ा हो गया था कि फराज सिर्फ शरारती नहीं बल्कि बहुत ज़हीन और ख़तरनाक इंसान है, जो हर चाल सोच समझकर चलता है ताकि कोई इस पर शक ना करे। एक शाम ऐमन छत पर सूखे हुए कपड़े उतार रही थी कि नीचे बगीचे से हाजी सलीम और इनके वकील की आवाज़ें सुनाई दी। दोनों किसी निहायत अहम मामले पर बात कर रहे थे। ईमान ने जानबूझकर कुछ सुनने की कोशिश नहीं की, मगर एक जुमला इसके कानों तक जरूर पहुंच गया। हाजी सलीम कह रहे थे, जब तक सही वक्त ना आ जाए इस फाइल के बारे में घर में किसी को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐमन ने फौरन वहां से कदम हटा लिए, मगर दूर खड़ा फराज ये मंजर देख चुका था। इसकी आंखों में एक अजीब सी झमक उभरी, जैसे इसे अपने किसी पुराने मंसूबे के लिए एक नया बहाना मिल गया हो। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ ऐमन की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे मिर्जा खानदान के सुकून को भी अपनी चालों का हिस्सा बनाएगा। ऐमन की जिंदगी अब एक ही दायरे में घूमने लगी थी। सुबह आजान से पहले जागना, नमाज के बाद पूरे घर की निगरानी करना, मुलाजमीन के साथ काम संभालना, फिर शमाइला मिर्जा की हर नई फरमाइश पूरी करना, यही इसकी रोज़मर्रा जिंदगी बन चुकी थी। हैरत की बात यह थी कि इतनी मसरूफियत और मुसलसल थकन के बावजूद इसने कभी किसी के सामने शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं कहा। घर के पुराने मुलाजिमीन अक्सर एक दूसरे से कहते कि उन्होंने इस घर में बहुत से भव्य आते जाते देखे हैं, मगर इतना सब्र और बर्दाश्त शायद ही किसी में देखे हो। एक दिन खदीजा ने देखा कि ऐमन के हाथ बर्तन धोते धोते बुरी तरह छिल गए हैं। इसने फौरन मरहम निकालकर इसके हाथ पर लगानी चाहिए, मगर ऐमन ने नरमी से इसका हाथ रोक दिया। अगर अम्मी जान ने देख लिया तो आपको भी डांट पड़ेगी, रहने दे खाला, 2 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगी। खदीजा की आंखें नम हो गई। इसे पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़की इस घर में बहू कम और आजमाइश ज्यादा बनकर आई है। दूसरी तरफ फराज मुसलसल अपनी चालें मजबूत कर रहा था। वह हाजी सलीम के कारोबार की कई अहम मामला संभालता था, मगर हकीकत ये थी कि वो खुफिया तौर पर कंपनी के कुछ मंसूबों से ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहा था। इसे डर था कि अगर हाजी सलीम ने कभी मुकम्मल तहकीकात करवा दी तो इसकी बरसों की मेहनत और लालच एक ही लम्हे में ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए वो चाहता था कि घर में कोई ऐसा हंगामा बर्पा हो जाए जिसमें सब लोग आपस में उलझ जाए और किसी की तवज्जो कारोबार की तरफ न जाए। चंद रोज बाद ये कीमती फाइल अचानक हाजी सलीम के स्टडी रूम से गायब हो गई। पूरे घर में हलचल मच गई। मुलाजमीन से पूछगिछ हुई, अलमारियां खंगाली गई, मगर फाइल कहीं ना मिली। शाम को फराज निहायत संजीदा चेहरे के साथ शमाइला के पास आया और आहिस्ता से बोला, भाभी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज दोपहर मैंने ऐमन को स्टडी रूम से निकलते देखा था। शमाइला का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने फौरन ऐमन को आवाज दी, तुम मेरे शौहर के कमरे में क्या कर रही थी? ऐमन एक लम्हे के लिए चौंकी, फिर सुकून से बोली, मैं वहां सफाई करने गई थी। अब्बू जान ने खुद कहा था कि किताबों पर काफ़ी गिरद जम गई है और सफाई करते करते फाइल भी उठा ली। यह इल्ज़ाम सुनकर ऐमन की आंखों में बेयकीनी उतर आई। मैंने किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया। शमाइला ने इसकी एक ना सुनी। गुस्से में उन्होंने मुलाजिमाओं के सामने ही ऐमन के कमरे की तलाशी लेने का हुक्म दे दिया।
ایمن خاموش کھڑی سب دیکھتی رہی۔ چند لمحوں بعد ایک دراز سے وہی سرخ رنگ کی فائل برآمد ہو گئی۔ ایمن کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ یہ یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ شمائلہ نے غصے سے فائل اس کے سامنے پھینک دی۔ اب بھی جھوٹ بولو گی؟ پہلے ہمارے گھر پر قبضہ کیا، اب کاروبار کے کاغذات تک پہنچ گئی ہو۔ ایمن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بے گناہی کیسے ثابت کرے۔ اسے یقین تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر یہ فائل اس کے کمرے میں رکھی ہے، مگر کس نے اور کیوں؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ دروازے کے باہر کھڑا فراز خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے وہ مسکراہٹ چھپا لی اور اندر آ کر بظاہر ایمن کے حق میں بولا، بھابھی ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو، اتنی جلدی فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں۔ ایمن نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ اس شخص کی ہمدردی بھی کسی نئے کھیل کی شروعات ہے۔ اس الزام کے بعد مرزا ہاؤس کا ماحول پہلے سے کہیں زیادہ سرد ہو گیا۔ اگر پہلے شمائلہ مرزا ایمن سے صرف وہ سختی سے پیش آتی تھی، تو اب ان کے لہجے میں کھلی ہوئی نفرت شامل ہو چکی تھی۔ وہ گھر کی ہر قیمتی چیز پر نظر رکھنے لگی اور بار بار ملازموں کو ہدایت دیتی کہ کس چیز کی کمی ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ یہ جملے بظاہر سب کے لیے ہوتے، مگر ان کی نظریں ہمیشہ ایمن پر ہی ٹکی ہوتی۔ ایمن ہر بار خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بعض سچائیاں وقت مانگتی ہیں۔ انہی دنوں حاجی سلیم کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ مسلسل ذہنی دباؤ اور کاروباری مسائل نے ان کے دل پر اثر ڈالا تھا۔ ایک رات انہیں سینے میں شدید تکلیف ہوئی تو پورا گھر گھبرا گیا۔ ایمبولینس آنے تک ایمن نے ہی انہیں سہارا دیا، ان کی دوائیاں ڈھونڈی، ڈاکٹر کو فون کیا اور ان کا ہاتھ تھامے مسلسل انہیں تسلی دیتی رہی۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر چند منٹ اور دیر ہو جاتی تو حالت بہت خطرناک ہو سکتی تھی۔ حاجی سلیم جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے ان کی نظر ایمن پر پڑی، جو پوری رات جاگنے کی وجہ سے کرسی پر بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر پہلی بار ایک باپ جیسی شفقت اتری۔ انہوں نے آہستہ سے دعا مانگی، یا اللہ، اس بچی کے نصیب میں بھی کبھی سکون لکھ دے۔ شمائلہ مرزا نے یہ منظر دیکھا، مگر ان کے دل میں نرمی پیدا ہونے کے بجائے ایک اور غلط فہمی جنم لے گئی۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ ایمن آہستہ آہستہ ان کے شوہر کا اعتماد جیت رہی ہے۔ انہیں یہ ڈر ستانے لگا کہ کہیں کل کو حاجی سلیم جائیداد یا کاروبار کے کسی فیصلے میں ایمن کو اہمیت نہ دینے لگے۔ یہی خوف ان کے رویے کو مزید تلخ کرتا چلا گیا۔ دوسری طرف لندن میں موجود ساحل اپنی کمپنی کے ایک نہایت مشکل منصوبے میں مصروف تھا۔ وہاں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی رہتی تھی جس کا نام عنایہ تھا۔ عنایہ ساحل کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اس کے مرحوم دوست کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یہ خوفناک کار حادثے میں اس کے والدین دنیا سے چلے گئے تھے۔ مرنے سے پہلے دوست نے ساحل سے وعدہ لیا تھا کہ اگر کبھی اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو وہ عنایہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ قانونی کارروائی مکمل ہونے تک ساحل ہی اس بچے کا سرپرست بن گیا تھا۔ اسی ذمہ داری کی وجہ سے وہ پاکستان واپس آنے سے قاصر تھا، مگر مرزا ہاؤس میں کسی کو اس حقیقت کا علم نہیں تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ شاید ساحل نے بیرون ملک نئی زندگی بنا لی ہے۔ ایک شام ایمن اپنی ماں سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ انہیں تسلی دے رہی تھی کہ وہ خوش ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں اپنی بیماری کے باوجود اس کے لیے مزید پریشان ہو۔ فون بند کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو نکل آئے۔ وہ صحن کے ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک فراز وہاں آ پہنچا۔ اتنے آنسو اچھے نہیں لگتے بھابھی، اس نے مصنوعی ہمدردی سے کہا۔ ایمن نے فوراً اپنے آنسو پونچھ لیے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، فراز ہلکا سا ہنسا، مگر مجھے تو کرنی ہے، آخر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، براہ کرم راستہ دیجیے۔ فراز ایک قدم آگے بڑھا، مگر اسی لمحے گیٹ کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ سب کی نظریں اسی طرف اٹھ گئی۔ گاڑی سے ایک اجنبی شخص اترا جس کے ہاتھ میں لندن سے آیا ہوا ایک رجسٹر پارسل تھا۔ اس پارسل پر صاف صاف لکھا تھا، صرف ایمن ساحل مرزا کے لیے۔ یہ دیکھ کر فراز کی آنکھوں میں ایک نئی چمک پیدا ہو گئی۔
پارسل پر اپنا نام دیکھ کر ایمن چند لمحوں کے لیے حیرت میں کھڑی رہ گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی بیرون ملک سے کوئی چیز وصول نہیں کی تھی۔ کوریئر والے نے رجسٹر پر اس کے دستخط لیے اور پارسل اس کے ہاتھ میں دے کر چلا گیا۔ وہ ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ شمائلہ مرزا بھی ٹریننگ روم سے باہر آ گئی۔ ان کی نظر جیسے ہی پارسل پر پڑی، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ اور تمہیں لندن سے کون چیزیں بھیج رہا ہے؟ ان کے لہجے میں سوال کم اور الزام زیادہ تھا۔ ایمن نے گھبرا کر جواب دیا، مجھے خود نہیں معلوم امی جان، شاید ساحل صاحب نے بھیجا ہو۔ شمائلہ نے فوراً پارسل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس گھر میں کوئی چیز چھپ کر نہیں آئے گی۔ اگر میرے بیٹے نے بھی بھیجا ہے تو سب کے سامنے کھلے گا۔ ڈائننگ روم میں سب جمع ہو گئے۔ حاجی سلیم بھی کرسی پر بیٹھے گئے، جبکہ فراز خاموشی سے ایک طرف کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پارسل کھولا گیا تو اس میں یہ خوبصورت ڈائری، چند بچوں کی کہانیاں، ایک گرم شال اور ایک خط رکھا تھا۔ شمائلہ نے خط نکالا، مگر حاجی سلیم نے نرمی سے کہا، یہ ایمن کے نام ہے، اسے خود پڑھنے دو۔ کانپتے ہاتھوں سے ایمن نے لفافہ کھولا۔ ایمن، امید ہے تم خیریت سے ہوگی۔ شاید تمہیں حیرت ہوگی میں نے یہ پارسل کیوں بھیجا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں گفتگو میں کبھی اچھا نہیں رہا۔ جاتے وقت بھی بہت سی باتیں کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ سکا۔ ابو نے بتایا کہ تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، اس لیے یہ ڈائری بھیج رہا ہوں۔ اگر کبھی دل بھاری ہو تو اس میں اپنے احساسات لکھ لیا کرنا، شاید اس سے تنہائی کچھ کم ہو جائے۔ میں نہیں جانتا ہمارا رشتہ آگے کیا رخ اختیار کرے گا، مگر ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری کسی ضرورت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھنا، ساحل۔ یہ خط محبت کا اظہار نہیں تھا، مگر اس میں پہلی بار بے رخی کے بجائے احترام اور نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ایمن نے خط بند کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ضرور تھی، مگر چہرے پر برسوں بعد ایک ہلکی سے مسکراہٹ بھی آ گئی۔ شمائلہ نے ناگواری سے منہ پھیر لیا۔ انہیں اچھا نہیں لگا کہ ساحل نے ایمن کو الگ سے کچھ بھیجا تھا۔ دوسری طرف فراز خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اگر ساحل اور ایمن کے درمیان فاصلے کم ہونے لگے تو اس کے کئی منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ اسی رات فراز نے کسی کو فون کیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لہجہ نہایت سنجیدہ۔ وقت آ گیا ہے، اب صرف گھر میں غلط فہمیاں پیدا کرنا کافی نہیں۔ ہمیں ایسا کھیل کھیلنا ہوگا کہ ساحل خود ایمن سے نفرت کرنے لگے۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص نے صرف ایک جملہ کہا، مگر یاد رکھو اگر راز کھل گیا تو سب سے پہلے تم پھنسو گے۔ فراز ہنس پڑا۔ راز تبھی کھلتے ہیں جب کوئی سچ تک پہنچ جائے، اور میں کسی کو سچ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ اسی وقت ایمن اپنے کمرے میں بیٹھے ساحل کا خط دوبارہ پڑھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود وہ سادہ سا خط آنے والے دنوں میں یہ کیسی سازش کا مرکز بننے والا ہے جو اس کی زندگی کو پہلے سے بھی زیادہ مشکل بنا دے۔ ساحل کے خط کے بعد ایمن کی زندگی میں کوئی بڑا ظاہری فرق تو نہیں آیا، مگر اس کے دل میں یہ خاموشی سی امید ضرور جاگ اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ ساحل نے محبت کا کوئی وعدہ نہیں کیا، مگر پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کے دل میں نفرت بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ اکثر رات کو اپنی ڈائری کھول کر دن بھر کے واقعات لکھتی اور آخر میں صرف ایک دعا لکھتی، اے اللہ، اگر اس رشتے میں خیر ہے تو ہمارے دلوں میں آسانی پیدا فرما، اور اگر نہیں تو مجھے اتنا حوصلہ دے کہ میں ہر آزمائش عزت کے ساتھ برداشت کر سکوں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی لکھی ہوئی ہر سطر ایک دن کسی کے بہت کام آنے والی ہے۔ کچھ ہفتے بعد حاجی سلیم نے تمام گھر والوں کو ڈرائننگ روم میں جمع کیا۔ ان کی طبیعت اب بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کاروبار کی کچھ ذمہ داریاں عارضی طور پر تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کمپنی کی مالی معاملات کی جانچ کے لیے یہ کاغذات آڈٹ کروایا جائے گا تاکہ مستقبل میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ سنتے ہی فراز کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر پرانی فائلیں کھل گئی تو کئی ایسے لین دین سامنے آ سکتے ہیں جن کی وضاحت اس کے لیے ممکن نہیں ہوگی۔ اس رات فراز دیر تک اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ آخر کار اس نے یہ خطرناک منصوبہ بنایا، اگر گھر کے لوگوں کی توجہ کاروبار سے ہٹ جائے اور سب ایک دوسرے پر شک کرنے لگے تو آڈٹ بھی مؤخر ہو سکتا ہے۔ اسے صرف ایک ایسا واقعہ چاہیے تھا جو پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دے۔
اور اس کے لیے سب سے آسان نشانہ ایمن تھی۔ اگلے دن ایمن حسب معمول گھر کے پچھلے حصے میں موجود پرانی لائبریری کی صفائی کر رہی تھی۔ مرزا ہاؤس کی یہ لائبریری برسوں پرانی تھی، جہاں قیمتی کتابوں کے ساتھ کچھ اہم دستاویزات بھی محفوظ رکھی جاتی تھی۔ صفائی کرتے ہوئے اس کی نظر ایک لکڑی کی الماری کے پیچھے گرے ہوئے پرانے لفافے پر پڑی۔ اس نے گرد صاف کیے تو معلوم ہوا کہ اس پر حاجی سلیم کا نام لکھا تھا۔ ایمن نے لفافہ کھولنے کے بجائے فوراً اسے اٹھایا اور سوچا کہ ابو جان کو واپس کر دے گی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، سامنے فراز کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی اس لفافے پر جم گئی۔ کیا ملا ہے بھابھی؟ شاید ابو جان کا کوئی پرانا کاغذ ہے، انہی کو دینے جا رہی ہوں، فراز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دکھائیں تو صحیح، شاید میں پہچان لوں۔ معاف کیجیے، یہ ان کی امانت ہے۔ ایمن نے لفافہ مضبوطی سے پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ فراز اسے جاتا دیکھتا رہا، مگر اس کے ذہن میں فوراً ایک نئی چال نے جنم لے لیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اب سب کو یہی یقین دلانا ہوگا کہ ایمن صرف کاغذ نہیں ڈھونڈ رہی، بلکہ کسی بڑے راز تک پہنچ چکی ہو۔ شام ڈھلتے ہی مرزا ہاؤس میں اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ملازم جنریٹر چلانے کے لیے بھاگے، مگر اسی دوران اوپر والے حصے سے زوردار آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ سب لوگ گھبرا کر سیڑھیوں کی طرف دوڑے۔ ایمن بھی اپنے کمرے سے نکل کر اوپر پہنچی، مگر وہاں پہنچتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ زمین پر حاجی سلیم بے ہوش پڑے تھے اور ان کے بالکل قریب وہی پرانا لفافہ پھٹا ہوا بکھرا پڑا تھا۔ یک لمحے کے لیے پورا مرزا ہاؤس جیسے ساکت ہو گیا۔ ایمن نے گھبرا کر فوراً حاجی سلیم کے سر کو سہارا دیا اور کانپتی ہوئی آواز میں ملازموں کو ڈاکٹر اور ایمبولینس بلانے کے لیے پکارا۔ چند ہی لمحوں میں سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ شمائلہ مرزا نے جیسے ہی اپنے شوہر کو بے ہوش حالت میں دیکھا، ان کی چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچے، مگر اگلے ہی لمحے ان کی نظر زمین پر بکھرے کاغذات اور ایمن کے ہاتھوں پر پڑی، جن پر لفافے کی گرد اور کاغذ کے ذرات لگے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی تم اس گھر کے لیے منحوس ثابت ہوگی، شمائلہ غصے سے چلائی۔ میرے شوہر کے ساتھ یہ سب تمہارے آنے کے بعد ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ایمن نے نم آنکھوں سے فوراً وضاحت دینے کی کوشش کی۔ امی جان، میں ابھی پہنچی ہوں۔ میں نے تو صرف ابو جان کو زمین پر گرتے دیکھا ہے۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فراز نے نہایت افسوس بھرے لہجے میں کہا، بھابھی شاید آپ نے انجانے میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جس سے بڑے ابو پریشان ہو گئے ہوں۔ یہ جملہ بظاہر ہمدردی کا تھا، مگر اس نے سب کے دلوں میں شک کا ایک نیا بیج بو دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حاجی سلیم کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بتایا کہ انہیں شدید ذہنی دباؤ کے باعث دل کا دورہ پڑنے سے پہلے کی کیفیت ہوئی تھی۔ خوشی قسمتی سے بروقت طبی امداد مل گئی، ورنہ نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر سب نے سکون کا سانس لیا، مگر شمائلہ کے دل میں ایمن کے لیے موجود بدگمانی اب پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ رات گئے جب سب ہاسپٹل میں تھے، ایمن خاموشی سے مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلی بار اپنے آنسو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سجدے میں گر کر دیر تک دعا کرتی رہی، یا اللہ، اگر میں بے گناہ ہوں تو ایک دن ضرور میرا سچ سب کے سامنے لے آنا، میرے لیے نہیں، صرف اس گھر کے سکون کے لیے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ایک شخص اس کی دعا سن رہا تھا۔ وہ شخص ساحل تھا۔ اچانک ہونے والی اس طبی ہنگامی صورتحال کی اطلاع ملتے ہی وہ لندن سے پہلی ہی فلائٹ پکڑ کر پاکستان پہنچا تھا۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی اس نے کسی سے بات کرنے کے بجائے اپنے والد کے بارے میں پوچھا، مگر راہداری سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایمن پر پڑ گئی، جو تنہائی میں رو رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اس لڑکی کے چہرے پر وہ دکھ دیکھا جو دکھاوا نہیں ہو سکتا تھا۔ ساحل چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ ایمن نے قدموں کی آہٹ سن کر سر اٹھایا تو سامنے ساحل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ آ گئے؟ ساحل نے مختصر سا جواب دیا۔ ابو کی خبر سنتے ہی آ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پہلی بار نہایت نرم لہجے میں پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ یہ ایک عام سا سوال تھا، مگر ایمن کے لیے شاید اس پورے رشتے کا پہلا جملہ تھا۔
جس میں سرد مہری کے بجائے خلوص محسوس ہوا۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر آنسو پھر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ساحل نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے صرف اپنی جیب سے ایک صاف رومال نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ دور کھڑا فراز یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر ساحل اور ایمن کے درمیان اعتماد کی پہلی دوڑ بن گئی تو اس کی کئی سال کی منصوبہ بندی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور اسی لمحے اس نے یہ ایسا فیصلہ کیا جو آنے والے دنوں میں مرزا خاندان کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا۔ حاجی سلیم 3 دن بعد ہاسپٹل سے گھر تو واپس آ گئے، مگر ڈاکٹر نے انہیں سختی سے آرام کرنے کی ہدایت دی۔ کاروبار، ملاقاتیں اور ذہنی دباؤ سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ مرزا ہاؤس میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ پہلے جہاں ہر وقت ملازمین کی آوازیں اور کاروباری گفتگو سنائی دیتی تھی، اب ہر شخص دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ ساحل نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ کچھ عرصہ پاکستان ہی میں رہے گا تاکہ اپنے والد کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کمپنی کے معاملات بھی سنبھال سکے۔ یہ خبر سن کر حاجی سلیم کی آنکھوں میں اطمینان اتر آیا، مگر فراز کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ساحل جتنا زیادہ وقت یہاں گزارے گا اتنے ہی جلد اس کی کئی راز بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ ساحل نے گھر واپس آتے ہی کمپنی کی فائلیں دیکھنا شروع کر دی۔ وہ بچپن سے ہی نہایت منظم مزاج کا انسان تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں اسے محسوس ہونے لگا کہ مالی ریکارڈ میں کچھ ایسی باقاعدگیاں موجود ہیں جنہیں معمولی غلطی نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ ادائیگیاں بار بار دہرائی گئی تھی، چند معاہدوں پر تاریخیں مشکوک تھی، اور کئی دستخط ایسے تھے جنہیں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے خاموشی سے تمام دستاویزات الگ رکھ لی اور کسی سے کچھ نہ کہا۔ وہ پہلے حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ ادھر ایمن حسب معمول گھر کے کاموں میں مصروف تھا، مگر اب ایک فرق ضرور آ گیا تھا۔ ساحل جب بھی اسے دیکھتا، اس کی نظروں میں پہلے جیسی اجنبیت نہیں رہتی تھی۔ ایک شام وہ باغ میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ ایمن حسب عادت اس کے لیے چائے رکھ کر واپس جانے لگی۔ اچانک ساحل نے اسے آواز دی، "ایک منٹ۔" ایمن رک گئی۔ "اس دن ہاسپٹل میں تم پوری رات ابو کے ساتھ تھی۔" ایمن نے دھیرے سے جواب دیا، "وہ میرے بھی بڑے ہیں، ان کی خدمت کرنا میرا فرض تھا، اور امی نے جو کچھ کہا تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟" ایمن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، "ہر الزام کا جواب لفظوں سے نہیں دیا جاتا۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت خود ثابت کرتا ہے۔ اگر میں ہر بات پر صفائیاں دیتے رہوں تو شاید میری عزت بھی میرے ہی ہاتھوں کم ہو جائے۔ ساحل اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکی کمزور ضرور دکھائی دیتی ہے، مگر اندر سے غیر معمولی مضبوط ہے۔ وہ جب وہاں سے جانے لگی تو ساحل نے صرف اتنا کہا، "شکریہ۔" ایمن چونک گئی۔ "کس لیے؟" "ابو کا خیال رکھنے کے لیے۔" یہ شاید ان کے رشتے کا پہلا حقیقی شکریہ تھا، مگر اسی وقت اوپر کی بالکونی سے فراز دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، ایک تصویر کھینچی اور کسی کو بھیجتے ہوئے لکھا، "پہلا مرحلہ ناکام ہو گیا، اب دوسرا شروع کرتے ہیں۔" اسی رات مرزا کمپنی کی مرکزی دفتر میں اچانک آگ لگنے کی خبر آ گئی۔ جس کمرے میں سب سے اہم مالی ریکارڈ رکھا تھا، آگ نے سب سے پہلے اسے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ آدھی رات کو آنے والی اس خبر نے پورے مرزا ہاؤس میں کھلبلی مچا دی۔ ساحل اور فراز فوراً کمپنی کے مرکزی دفتر کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ حاجی سلیم کی طبیعت دوبارہ خراب نہ ہو جائے، اس خوف سے ڈاکٹر کو بھی گھر بلا لیا گیا۔ جب ساحل دفتر پہنچا تو آگ پر قابو پایا جا چکا تھا، مگر وہ حصہ مکمل طور پر جل چکا تھا جہاں مالی ریکارڈ، معاہدوں کی اصل فائلیں اور گزشتہ چند برسوں کا حساب محفوظ رکھا جاتا تھا۔ فائر بریگیڈ کے افسر نے ابتدائی رپورٹ میں بتایا کہ آگ شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی، بلکہ کسی نے جان بوجھ کر ریکارڈ روم میں آتش گیر مادہ استعمال کیا تھا۔ یہ سنتے ہی ساحل کی آنکھوں میں تشویش اتر آئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ محض حادثہ نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ فراز بظاہر بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بار بار ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا، "اب کیا ہوگا؟" برسوں کا ریکارڈ ختم ہو گیا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اطمینان تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس آگ کے ساتھ اس کی بے ایمانیاں کے سارے ثبوت بھی جل چکے ہیں۔
اسے اندازہ نہیں تھا کہ جدید نظام کی وجہ سے اکثر اہم دستاویزات کی ڈیجیٹل نقل پہلے ہی محفوظ کی جا چکی تھی، جن کے بارے میں صرف حاجی سلیم اور کمپنی کے پرانے قانونی میشر کو علم تھا۔ صبح ہونے تک یہ خبر شہر بھر میں پھیل گئی۔ میڈیا نے بھی اسے ایک بڑے کاروباری نقصان کے طور پر نشر کرنا شروع کر دیا۔ مرزا خاندان پر مسلسل دباؤ بڑھنے لگا۔ ایسے میں ایمن نے خاموشی سے گھر کا پورا انتظام سنبھال لیا۔ وہ کبھی حاجی سلیم کی دوائیاں دیتی، کبھی شمائلہ مرزا کو پانی لا کر دیتی، اور کبھی ملازمین کو ہدایت دیتی کہ گھر میں غیر ضروری شور نہ ہو۔ وہ کسی سے اپنی تعریف کی امید نہیں رکھتی تھی، مگر اس کی ہر چھوٹی بڑی کوشش گھر کے بزرگ ملازمین کی نظروں سے اوجھل نہیں تھی۔ دوپہر کے وقت ساحل تھکا ہوا گھر واپس آیا۔ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے پوری رات نہیں سویا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو ایمن نے آہستہ سے کہا، اگر آپ برا نہ مانے تو پہلے کچھ کھا لیجئے، خالی پیٹ مسئلے آسان نہیں ہوتے۔ ساحل نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خود شدید تھکی ہوئی تھی، مگر پھر بھی دوسروں کی فکر کر رہی تھی۔ اس نے بغیر بحث کیے میز پر رکھا ہوا ناشتہ کھایا۔ کئی دنوں بعد اسے محسوس ہوا کہ کسی نے بنا کسی مطلب کی اس کی ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ اسی شام کمپنی کے پرانے قانونی میشر اور وکیل نعیم صاحب مرزا ہاؤس آئے۔ انہوں نے حاجی سلیم سے تنہائی میں ملاقات کی، مگر کچھ دیر بعد ساحل کو بھی اندر بلا لیا۔ ایمن اتفاقاً دروازے کے قریب سے گزر رہی تھی کہ اس کے کانوں میں صرف ایک جملہ پڑا، اصل فائلیں تو محفوظ ہے، لیکن اب ہمیں صرف اس شخص کو ڈھونڈنا ہے جو انہیں تباہ کرنا چاہتا تھا۔ ایمن فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ دوسروں کی باتیں سننے والوں میں سے نہیں تھی، مگر اسے ایک جملے نے اس کے دل میں امید پیدا کر دی کہ شاید سچ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ دوسری طرف فراز نے جب نعیم صاحب کی گاڑی گھر سے نکلتے دیکھی تو اس کے ماتھے پر پہلی بار پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اسے محسوس ہوا کہ آگ لگا کر بھی وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی بے چینی میں اس نے اپنے کمرے کی الماری کھولی اور ایک خفیہ دراز سے ایک پین ڈرائیو نکالی۔ وہ اسے غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ فراز گھبرا کر پلٹا۔ دروازے کے باہر ساحل کھڑا تھا۔ فراز نے ایک لمحے میں خود کو سنبھال لیا۔ اس نے جلدی سے پین ڈرائیو دراز میں واپس رکھی، دروازہ بند کیا اور چہرے پر معمول کی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ساحل کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلے والی بے فکری نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے کے اندر آیا اور چند لمحے بغیر کچھ کہے ادھر ادھر نظر دوڑاتا رہا۔ فراز نے ماحول کو ہلکا بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے بھائی، آج میرے کمرے کی تلاشی لینے آئے ہیں؟ ساحل نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا، تلاشی لینے نہیں، کچھ سمجھنے آیا ہوں۔ کیا سمجھنا ہے؟ یہ کہ پچھلے چند مہینوں میں کمپنی کے فیصلے کس بنیاد پر کیے جا رہے تھے۔ ابو کی طبیعت خراب تھی، زیادہ تر ذمہ داری تمہارے پاس تھی، کچھ فائلوں میں عجیب فرق ملا ہے۔ فراز نے بنا گھبرائے ہلکی سی ہنسی ہنسی۔ کاروبار میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اڈٹ ہو جائے گا تو سب صاف ہو جائے گا۔ ساحل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس کی نظر ایک لمحے کے لیے میز پر پڑی، جہاں گرد میں ایک چھوٹا سا مستطیل نشان بنا ہوا تھا، جیسے وہاں ابھی کچھ رکھا گیا ہو اور جلدی میں ہٹا لیا گیا ہو۔ اس نے کچھ نہ کہا، مگر یہ منظر اس کے ذہن میں محفوظ ہو گیا۔ ادھر ایمن نے محسوس کیا کہ ساحل پہلے سے کہیں زیادہ خاموش رہنے لگا ہے۔ وہ اکثر رات گئے تک اپنی اسٹڈی روم میں بند رہتا، فائلیں دیکھتا اور نوٹس بناتا رہتا۔ ایک رات وہ اس کے لیے کافی لے کر گئی تو دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے اندر جانے سے پہلے دستک دی۔ ساحل نے سر اٹھایا اور پہلی بار مسکرا کر کہا، آ جاؤ۔ ایمن نے کپ میز پر رکھا اور واپس مڑنے لگی تو ساحل نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس گھر میں کچھ عجیب ہو رہا ہے؟ ایمن چند لمحے خاموش رہی۔ وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ ہوا ہے، پھر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں تھے۔ صرف شک کی بنیاد پر کسی پر الزام لگانا مجھے درست نہیں لگا۔ اگر اب میں تم سے کہوں کہ میں تمہاری بات پر یقین کروں گا۔ ایمن نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ تب بھی میں وہی کہوں گی جسے ثابت کر سکوں۔ ساحل کو اس جواب نے اندر تک متاثر کیا۔
اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ صرف ایک مجبوری سمجھتا تھا وہ ہر مشکل میں بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑ رہی۔ اسی دوران لندن سے ایک ویڈیو کال آئی۔ اسکرین پر چھوٹی سی عنایا خوشی سے بولی، انکل آپ کب آئیں گے؟ میں نے آپ کی بنائی ہوئی ڈرائنگ ابھی تک سنبھال کر رکھی ہے۔ ساحل مسکرا دیا، جلد آؤں گا شہزادی۔ اتنے میں ایمن کافی کا خالی کپ لینے واپس آئی تھی تو عنایا نے اسے بھی اسکرین پر دیکھ لیا۔ یہ کون ہے؟ ساحل چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار فخر کے ساتھ بولا، یہ میری اہلیہ ایمن ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایمن حیرت سے ساکت رہ گئی۔ دروازے کے باہر کھڑا فراز بھی یہ جملہ سن چکا تھا۔ اس نے مٹھی بھینچ لی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اب بھی اس نے آخری بار نہ کیا تو ایمن صرف اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ساحل کے دل کی دھڑکن بھی بن جائے گی۔ اس ایک جملے نے جو ساحل نے شاید بے اختیار کہہ دیا تھا، ایمن کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا کر دی۔ اس نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ کسی کے سامنے اسے اپنی اہلیہ کہہ کر اس قدر فخر سے متعارف کروائے گا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی، مگر اس کے چہرے پر مدتوں بعد ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف ساحل بھی کچھ لمحوں تک اسی سوچ میں ڈوبا رہا۔ اسے خود احساس ہوا کہ اس نے یہ الفاظ کسی مجبوری یا رسم کے طور پر نہیں کہے تھے بلکہ دل سے نکلے تھے۔ شاید وہ انجانے میں ایمن کو اپنی زندگی کا حصہ ماننے لگا تھا، مگر فراز کے لیے یہ منظر خطرے کی گھنٹی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ساحل اور ایمن کے درمیان اعتماد مکمل طور پر قائم ہو گیا تو صرف اس کی مالی فراڈ ہی نہیں بلکہ اس کے کئی اور راز بھی بے نقاب ہو جائیں گے۔ اسی رات اس نے اپنے ایک پرانے ساتھی سے ملاقات کی اور اسے حکم دیا کہ مرزا کمپنی کے کمپیوٹر سسٹم میں موجود بیک اپ ڈیٹا ہر قیمت پر حاصل کیا جائے یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ریکارڈ ساحل کے ہاتھ لگ گیا تو برسوں سے چھپائی گئی ہر بے ایمانی سامنے آ جائے گی۔ اگلے دن کمپنی میں ایک اہم میٹنگ تھی۔ وکیل نعیم صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ خوش قسمتی سے زیادہ تر مالی ریکارڈ کا ڈیجیٹل بیک اپ محفوظ ہے اور آئندہ 2 دن میں تمام تفصیلات دوبارہ حاصل کر لی جائیں گی۔ یہ سنتے ہی فراز کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ ساحل نے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو غور سے دیکھا۔ اب اس کا شک یقین میں بدلنے لگا تھا، مگر وہ جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اسی شام ایمن حاجی سلیم کے کمرے میں انہیں دوائی دینے گئی۔ وہ کافی دیر سے خاموش لیٹے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ ایمن نے دوا اور پانی ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آواز کمزور تھی مگر لہجہ بہت پرسکون۔ بیٹی، شاید میں نے تمہیں اس گھر میں لا کر بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ ایمن نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا نہ کہیں ابو جان، اگر قسمت میں یہی لکھا تھا تو اس میں آپ کا کیا قصور؟ حاجی سلیم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تمہیں ایک سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہارے والد نے مجھ سے قرض ضرور لیا تھا مگر وہ کبھی بے ایمان نہیں تھے۔ وہ رقم دراصل میری یہ غلط سرمایہ کاری کو بچانے کے لیے دی گئی تھی۔ اگر وہ اس وقت میری مدد نہ کرتے تو شاید آج مرزا گروپ وجود ہی نہ رکھتا۔ میں نے کئی بار ان کا قرض معاف کرنا چاہا مگر انہوں نے اپنی خودداری کی وجہ سے انکار کر دیا۔ بعد میں جب ان کی حالت خراب ہوئی تو انہوں نے صرف ایک درخواست کی کہ اگر وہ دنیا میں نہ رہیں تو میں ان کے خاندان کو تنہا نہ چھوڑوں۔ ایمن خاموشی سے سنتی رہی۔ آج پہلی بار اسے اپنے والد کے بارے میں وہ حقیقت معلوم ہوئی تھی جسے وہ برسوں سے غلط سمجھتی آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ساحل اندر آ گیا۔ اس نے اپنے والد کی آخری باتیں سن لی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جس بنیاد پر وہ اس شادی سے نفرت کرتا رہا وہ بنیاد ہی غلط تھی۔ اس نے ایمن کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں جھک گئی تھی مگر آنکھوں میں درد، عزت اور خاموش وفاداری ایک ساتھ نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے ساحل نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا۔ اور وہ صرف سچ تلاش نہیں کرے گا بلکہ ایمن سے چھیننے گئے ہر حق کو واپس لے کر رہے گا۔ اگلے ہی دن مرزا گروپ کے بورڈ روم میں یہ غیر معمولی میٹنگ بلائی گئی۔ کمپنی کے تمام ڈائریکٹرز، قانونی معیشت، ایڈیٹرز اور خاندان کے افراد موجود تھے۔ فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ساحل نے میز پر موجود لیپ ٹاپ کھولا اور نہایت پرسکون انداز میں کہا، آج کوئی الزام نہیں لگایا جائے گا، صرف ثبوت بولے گئے۔ اسکرین پر ایک ایک کر کے وہ تمام ڈیجیٹل ریکارڈ سامنے آنے لگے جو آگ لگنے سے پہلے خود کار نظام کے ذریعے محفوظ ہو چکے تھے۔ ہر جعلی ادائیگی، ہر فرضی معاہدہ،
اور ہر غیر قانونی منتقلی کا ریکارڈ موجود تھا۔ آڈیٹر نے واضح الفاظ میں بتایا کہ کمپنی کو ہونے والے کروڑوں روپیوں کی نقصان کے پیچھے صرف ایک ہی شخص کے لاگ ان دستخط اور بینک ٹریل موجود ہے۔ سب کی نظریں ایک ساتھ فراز کی طرف اٹھ گئی۔ فراز نے پہلے انکار کیا، پھر دوسروں پر الزام ڈالنے کی کوشش کی، پھر اس کے خفیہ اکاؤنٹس، جعلی کمپنیوں اور آڈیو ریکارڈنگ بھی سامنے آ گئی تو اس کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی راستہ نہ بچا۔ اسی دوران پولیس بھی وارنٹ کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ جاتے جاتے فراز نے غصے سے ایمن کی طرف دیکھا اور بولا، اگر تم اس گھر میں نہ آتی تو آج میں کبھی نہ ہارتا۔ ایمن نے نہ نفرت سے جواب دیا نہ غرور سے۔ اس نے صرف اتنا کہا، انسان کو دوسروں سے نہیں اپنے اعمال سے شکست ملتی ہے۔ فراز کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی اور مرزا ہاؤس پر برسوں سے منڈلاتا ہوا ایک بڑا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ چند دن بعد شمائلہ مرزا خاموشی سے ایمن کے کمرے میں آئی۔ ان کے ہاتھ میں وہی شال تھی جو ساحل نے لندن سے بھیجی تھی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش کھڑی رہی، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی، میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہر بار تمہیں قصوروار سمجھا، تمہاری بے عزتی کی، تمہارے صبر کو کمزوری سمجھتی رہی، مگر آج احساس ہوا کہ کمزور تم نہیں میری سوچ تھی۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ایمن فوراً ان کے قریب گئی اور احترام سے ان کے ہاتھ تھام لیا۔ امی جان، اگر گھر کے لوگ ایک دوسرے کو معاف نہ کریں تو گھر گھر نہیں رہتا۔ میں نے آپ سے کبھی نفرت نہیں کی۔ شمائلہ نے اسے گلے لگا لیا۔ برسوں کی تلخی چند آنسوؤں میں بہہ گئی۔ اسی شام ساحل ایمن کو مرزا ہاؤس کے باغ میں لے گیا، جہاں پہلی بار ان دونوں کی ملاقات کے بعد سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر سورج غروب ہونے والا تھا۔ ساحل کچھ دیر خاموش رہا، پھر جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں ایک سادہ سی انگوٹھی تھی۔ یہ ہماری شادی کی انگوٹھی نہیں ہے۔ ایمن نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ساحل مسکرایا۔ وہ شادی مجبوری تھی، یہ رشتہ میری اپنی مرضی ہے۔ اس کی آواز بھر گئی۔ میں نے تمہیں جانے بغیر تمہارا فیصلہ کیا، تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھا، تمہارے صبر کو نظر انداز کیا، مگر آج مجھے احساس ہے کہ اللہ نے مجھے تم جیسا ساتھی دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایمن، کیا تم ایک بار پھر مجھ سے نکاح قبول کرو گی؟ اس بار صرف ایک رسم کے طور پر نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ۔ ایمن کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، قبول ہے۔ چند ہفتوں بعد گھر میں ایک سادہ مگر خوشیوں سے بھرپور تقریب منعقد ہوئی۔ اس بار نہ کسی کے دل میں مجبوری تھی، نہ نفرت، نہ غلط فہمی، صرف دعائیں، مسکراہٹیں اور اپنائیت تھی۔ حاجی سلیم نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جبکہ شمائلہ نے اپنی بہو کو بیٹی کہہ کر سب کے سامنے متعارف کروایا۔ کچھ ماہ بعد ساحل اور ایمن نے مل کر ایک فلاحی ادارہ قائم کیا، جہاں ایسے غریب بچوں اور بے سہارا خواتین کی تعلیم اور روزگار کا انتظام کیا جانے لگا جنہیں زندگی نے بے رحمی سے آزمایا تھا۔ ایمن ہمیشہ کہا کرتی تھی، دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، بلکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا دل اسے بڑا بناتا ہے۔ یوں مجبوری سے شروع ہونے والا یہ خاموش رشتہ اعتماد، قربانی، سچائی اور محبت کے سفر سے گزرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے دو دلوں کی سب سے خوبصورت داستان بن گیا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتا ہے اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔